बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शानदार कामयाबी मिली, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके हवारियों और इसके साथ साथ बाज़ मखसूस मीडिया ग्रुप की जानिब से ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कोई किसी किस्म की धांधली हुई। इस हवाले से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमा हैं वो अपना हिस्सा तो डाल ही रहे थे, लेकिन अब 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और लंदन में मफरूर है, उनकी जानिब से बज़ाहिर आज एक ट्वीट के ज़रिए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ सबूत पेश किए। वो सबूत क्या है, उन सारे सबूत का पोस्टमार्टम हम आपके सामने करेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के नतीजे में कौन सी अहम जो शख्सियत है वो बेनकाब हुई और धांधली का ये बयानिया किस हद तक दुरुस्त है। आप तसल्ली रखें, तमाम तर तफसीलात, मुकम्मल तफसीलात एदाद व शुमार के साथ जो हमने इकट्ठे किए हैं वो हम सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं, ये जो इंतखाबात हुए हैं 25 जुलाई को, इस हवाले से मुख्तलिफ फिगर हमने या पूरी एक रिसर्च की है, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि बजाय इसके कि उनके बयानात पर सिर्फ बात की जाए, ये सारी रिसर्च की रोशनी में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी जाएँ। अच्छा जनाब, पहले हम नवाज शरीफ का वो ट्वीट देख लेते हैं कि वो ट्वीट क्या है, उसके बाद फिर सारी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ट्वीट किया जनाब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 5 लाख वोटों से सिर्फ 6 सीटें और पीटीआई की 6 लाख वोटों से 26 सीटें। पीटीआई की ऐसी फतह पर कौन यकीन करेगा। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के नताइज जिस तरह हासिल किए गए उसका तज़किरा इन इंतखाबात के दिनों से पहले ही मंजर आम पर आना शुरू हो गया था और बाकी आने वाले दिनों में और बेनकाब होगा। अच्छा, अब इससे कोई और बेनकाब हो या ना हो, 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ज़रूर बेनकाब हो गए हैं। मुझे तो खैर पहले ही इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि इतना इनका कैलिबर होगा और वो मज़ीद बेनकाब हो जाएंगे पाकिस्तान के 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म कि वो मांगे तांगे के मुख्तलिफ अदद व शुमार लेकर इस किस्म की बात करेंगे कि जिससे ये मज़ीद ज़ाहिर हो जाएगा कि पाकिस्तान की ये बड़ी बदकिस्मती रही है और पाकिस्तानी अवाम की कि ये शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, ये 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और इस मुबैना धांधली के हवाले से ये किस किस्म के सबूत पेश कर रहे हैं, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अब हम चलते हैं उन सबूतों की तरफ और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहला जो सबसे बड़ा झूठ है वो तो इस ट्वीट के अंदर मौजूद है कि जो बज़ाहिर उन्होंने तकरीबन अपनी तरफ से राउंड करके फिगर 1 लाख के करीब वोटों का फ़र्क बताया मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिन 45 हल्कों के ऊपर इलेक्शन हुए जनाब, 33 आज़ाद कश्मीर में और 12 पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन के, उनका अगर फ़र्क देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटों का फ़र्क कतन जो है वो 1 लाख का नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़ायद है। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटों की तादाद 5 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पढ़ने वाले वोट हैं 45 हल्कों से, उनकी तादाद 6,60,000 से भी ज़ायद है। यानी कि तकरीबन ये 1,55,000 से ज़ायद है। यानी कि अपने वोट तो उन्होंने ठीक बताए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट लगभग उन्होंने जो है वो इसके अंदर कम कर दिए, तकरीबन जो है वो 60,000 के करीब। यानी 5,05,000 और 6,61,000, ये 1.5 लाख से भी ज़्यादा का फ़र्क है। उन्होंने इसको 1 लाख का फ़र्क बताया। चलें, हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये फिगर राउंड किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मामले की तरफ। दोस्तों मामला ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम जमहूरियत जो है वो कायम है। बाज़ ममालिक के अंदर मतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम कायम है, जिसमें यूरोप के बाज़ ममालिक भी शामिल हैं और उन ममालिक के अंदर ये होता है जनाब के जितने वोट डलते हैं, पॉपुलर वोट जिसे कहते हैं, उस हिसाब से नशिस्तें जो हैं वो तमाम तर सियासी जमातें या जो सियासी उन जमातों के रहनुमा हैं जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं वो उनमें तकसीम कर दी जाती हैं। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि अगर किसी जगह 100 नशिस्तें हैं और वहाँ पर कुल मिलाकर पूरे मुल्क के अंदर 100 वोट डले हैं, तो जिसको 60 वोट डले हैं उसको 60 नशिस्तें मिल जाएंगी और जिसको 40 वोट डले हैं उसको 40 नशिस्तें मिल जाएंगी। अब ज़रा पाकिस्तान का सिस्टम समझ लीजिए कि पाकिस्तान हो गया, बरतानिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया और दीगर ममालिक हो गए, इवन अमेरिका में सदारती निज़ाम होने के बावजूद वहाँ पर भी पॉपुलर वोट के हवाले से बात होती है, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता है कि किसने
کہاں سے کتنی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی. پاکستان کے اندر بھی اسی قسم کا نظام ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے قومی اسمبلی کے اگر انتخابات ہوں پاکستان میں تو 272 حلقوں کے اندر کس نے ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ کتنے ووٹ حاصل کیے اور کتنے حلقے کون جیتا. آزاد کشمیر جس کے انتخابات جو ہے وہ 1974 کے ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں اور یہ بھی یقیناً پاکستان کے نظام سے ڈرائیو کیا گیا ہے. انڈیا کے اندر بھی یہ نظام ہے. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ جن 33 حلقوں میں آزاد کشمیر میں اور جن 45 حلقوں میں پاکستان معاف کیجیے گا 12 حلقوں میں پاکستان میں یعنی کل ملا کے 45 حلقوں میں جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہوتے ہیں ان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر حلقے سے کون سا امیدوار جیتا ہے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جتنے امیدوار جیتے ہیں اتنی نشستیں ڈیفینیٹلی اس سیاسی جماعت کو مل جاتی ہیں. اور یہ سسٹم پاکستان میں کوئی تحریک انصاف نہیں لے کر آئی. یہ سسٹم پاکستان میں آج سے نہیں آیا بلکہ 1974 سے آزاد کشمیر کے اندر اور اس سے پہلے 1970 میں جب پاکستان میں پہلے انتخابات ہوئے تو اس وقت سے یہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا نواز شریف اب بات کر رہے ہیں پاپولر ووٹ کی اور میں یہ کہوں گا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا برا وقت ہو تو وہ ہمارے ایک وہ پنجابی کا محاورہ ہے پتہ نہیں اب وہ کتا یوز کرتے ہیں یا بکری یوز کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے ہی گر کر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جایا کرتی ہے. گھوڑے یا گدھے پر بیٹھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو جب برا وقت چل رہا ہو جب آپ کا سیاسی حریف جو ہو وہ عمران خان جیسا شخص ہو جس نے آپ کو قدم قدم ہر ایک موقع کے اوپر شکست سے دوچار کیا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مت ہے وہ بالکل ہی ماری جاتی ہے. اور نواز شریف کی اور مسلم لیگ نواز کی مت اس وقت بالکل ماری جا چکی ہے کیونکہ وہ آج وہ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان میں بہت عرصہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک میں متناسب نمائندگی کا نظام بھی جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہیے اور لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. جماعت اسلامی اس کی حمایت کرتی رہی ہے. کسی وقت میں عمران خان کی جانب سے بھی اس کی حمایت کی جاتی رہی ہے اور اب بھی عمران خان جو انتخابی اصلاحات کی جب انہوں نے بات کی تو مختلف سرکل سے مختلف کونوں سے جو بات ہوئی جیسے فیفن کی طرف سے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ متناسب نمائندگی کا نظام ملک کے اندر لایا جا سکتا ہے. متناسب نمائندگی بالکل وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیلات پیش کی کہ اگر 272 سیٹیں ہیں پورے ملک کے اندر فرض کیجئے پاکستان میں تو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر حلقے کے اندر اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گی بلکہ عمران خان آصف زرداری اور نواز شریف جو ہے وہ ہر جگہ پہ امیدوار ہوں گے اور لوگ انہیں جو ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نواز لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ ہر جگہ اس حلقے کے اندر امیدوار ہوں گے اور جتنے پاپولر ووٹ ان تینوں کو ملیں گے ان کو 272 کے تناسب سے نشستوں میں تقسیم کر لیا جائے گا اور اس حساب سے نشستیں تینوں سیاسی جماعتوں کو مل جائیں گی. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر اس نظام کے تحت پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ جی بالکل آپ کے ذہن میں بھی جس شخص کا نام آیا اس کا نام ہے عمران خان اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا نام ہے عمران خان کہ متناسب نمائندگی کے تحت اگر پاکستان کے اندر انتخابات ہوں اگر الیکٹیبلز نہ دیکھے جائیں اگر ہر حلقے کے اندر امیدوار نہ ڈھونڈے جائیں اگر ہر حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان ایسے الیکٹیبل سے یا لوگوں سے بلیک میل نہ ہو اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی نہ ہوں تو پاکستان میں لوگ بڑی تعداد میں نہ صرف عمران خان کو پسند کرتے ہیں. تمام تر سرویز یہ بتاتے ہیں کہ وہ ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہیں اور اگر اس سسٹم کے تحت پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں تو یقینی طور پر عمران خان بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 2/3 میجارٹی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر 272 نشستیں ہیں تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ان کو حاصل کی جانے والی نشستیں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بڑھ کر اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے 160-70 کے قریب تک بھی جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے. تو آپ اس کے اوپر تجربہ کر سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نواز اس کے اوپر راضی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر راضی ہے تو اللہ خیر صلی اللہ دیر کس بات کی. آج اگر میاں نواز شریف کو اس بات کے اندر پناہ محسوس ہو رہی ہے وہ پناہ حاصل کرنا جا رہے ہیں کہ ان کو پاپولر ووٹ زیادہ ملے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ 1988 سے لے کے 2018 تک جتنے انتخابات کے اندر نواز لیگ نے حصہ لیا ان کا ذرا ایک تنقیدی جائزہ لے لیں. فیکٹس موجود ہیں کبھی ہم اس کے اوپر مزید تفصیلی ویڈیو کر لیں گے کہ 1988 میں نواز شریف صاحب کو کتنے پاپولر ووٹ ملے بے نظیر صاحبہ کو کتنے ملے پھر 1990 میں نواز شریف کو کتنے پاپولر ووٹ ملے جب وہ وزیر اعظم بنے اور اس وقت بے نظیر صاحبہ کے کتنے پاپولر ووٹ تھے اور کتنی نشستوں کے فرق سے نواز شریف وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے. پھر 93 کی مثال ہے 97 کی ہے 2002 کی ہے 2008 کی ہے اور 2013 کیا تو خصوصی طور پر ہم ذکر کریں گے کیونکہ 2013 میں اگر اسی متناسب نمائندگی یا پاپولر ووٹ کی بات کی جائے تو عمران خان کو جتنے ووٹ حاصل کیے تھے اس کی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن نشستوں میں پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آئی. عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے پاس 30 کے قریب نشستیں تھیں جبکہ تقریباً دگنی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھیں جبکہ اس کے ووٹ جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کم تھے. تو ناظرین یہ معاملہ بڑا ہی سادہ ہے جس کو نواز شریف نے اس ٹویٹ کے ذریعے کنفیوز کرنے کی کوشش کی اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. بالکل یہ بھی ایک بڑی رائے ہے لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کا کیلیبر ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات کر سکیں اور
بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جو بات عمران خان 10 15 20 سال پہلے کرتے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو بڑی دیر بعد یاد آتی ہے، اور آج بھی عمران خان جن انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں وہ شاید مسلم لیگ نواز کو بڑی دیر بعد یاد آئیں۔ تو اس طرح سے آزاد کشمیر میں دھاندلی کا جو بیانیہ ہے اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے 3 وقت کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے اس ٹویٹ میں کس قسم کے مضحکہ خیز قسم کے ثبوت پیش کیے جن کو دیکھ کر ہنسی نکل جاتی ہے، اور اس ٹویٹ کے بعد ایک اہم ترین شخصیت پاکستان کی بے نقاب ہو گئی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے نواز شریف، جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ کہ ایک ایسا شخص جو 3 مرتبہ اس بڑے عہدے پر پہنچا اس کا کیلیبر کیا ہے، وہ پاکستان کے سیاسی اور انتخابی نظام کو کس حد تک سمجھتا ہے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک جو ہے وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 5-6 دنوں سے میں اپنی چھوٹی جو میری بہن ہے ہمشیرہ، میں ان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور آج جو ہے وہ ماشاءاللہ کل بلکہ ان کی رخصتی ہو گئی، آج جو ہے وہ باقی دیگر تقریبات تھیں، اور اس حوالے سے میں جو پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز کرتا رہا، میں تھوڑا سا ارریگولر بھی ہو گیا، اور میں روز آپ کے سامنے ویڈیوز پیش نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک جس طرح میری روٹین ہے 4 ویڈیوز کرنے کی، اور ایک آدھ ویڈیو میں کرتا تھا مصروفیت کے باعث۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ اس فرض کی جو ہے وہ ادائیگی ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے پھر اپنی ہم اس روٹین کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کچھ 4-5 دن کی مزید مصروفیت ہے، اور وہ مصروفیت جب انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد روٹین میں ہم آ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ مزید بھی ویڈیوز آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اسی روٹین کے ساتھ۔ اور اس دوران بعض دوستوں کی جانب سے کچھ اس قسم کے کمنٹس بھی آئیں کہ شاید میری اس روٹین کے حوالے سے اور شاید میں اتنی کوالٹی کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا، اس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو، گھر میں مہمان بھی ہوں، اور پھر جو ہے وہ آپ کی بہن کی شادی ہو، آپ کی اس حوالے سے کافی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں جو ہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے نبھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی جو شکایات ہیں، جو ویڈیو کی کوالٹی کم ہونے کے حوالے سے ہوئی ہے، اس کو جلد از جلد انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔